हेलो व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपको खुश आमदीद। हमारा आज का जो वीलॉग है ये पिछले वीलॉग की कंटिन्यूटी ही समझ लें, क्योंकि पिछले वीलॉग में हमने लाडला सियासत जो है और इस्टेब्लिशमेंट का रोल उसके ऊपर बात की, और फिर इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से डोमिनेट कर रही है या कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज्यादा मुअस्सर दिखाई देता रहा है माजी में भी। और जाते जाते एक सवाल मैंने छोड़ा था मुबारक साहब आपके लिए, उसी से शुरू करना चाहूंगा मैं, कि जो नाजुक हालात बने रहते हैं हर दौर में। आपने तो 60 से अब तक देखा है, हमने 80s ऑनवर्ड सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हर दफा और हर टाइम पे नाजुक दौर से गुजरता रहा है, जो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को हेल्प करता है ये फिक्रा। तो इस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेंस पाकिस्तानी मुआशरे में क्यों रही है, और किस हद तक पाकिस्तानी मुआशरा इस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेंस को सपोर्ट करता है? वो फिक्रा जो मैं बाज़ औक़ात बड़ा गैर जिम्मेदाराना फिक्रा दोस्तों के साथ बैठ के करता हूँ और माजरत भी करता हूँ। मैं वो बात या वो फिक्रा दोहराऊंगा भी और माजरत भी करूंगा, क्योंकि मजबूरी है, माजरत तो करनी पड़ती। वो ये कि अगर कोई बच्चा पोलियो का शिकार पैदा हो तो वो, अगर उसकी दोनों टांगें खराब हों और बाद में कोशिश भी करे खड़े होने की, तो होता नहीं। आमतौर पे ये देखा है, अभी तक तो इलाज नहीं निकला। लेकिन एक हो जाता है कि अगर आप घिसटते हुए एक शख्स को समझे कि ये नॉर्मल है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि ये नाजुक दौर में से गुजर रहा है, ये बंदा बेचारा घिसट घिसट के चलता है, फिट नहीं हो रहा, तो वो भी सच सच है। माजरत इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये कहना, ये गुस्ताखी है ना, अपने ही वतन को कहना कि ये पोलियो का मरीज पैदा हुआ था। लेकिन थोड़े से शवाहिद हैं, ये कोई इतनी गुस्ताखी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पे नहीं हुई जो मैं करता हूँ। देखिए, एक बात है कि जब आप एक ऐसे निज़ाम के बुनियाद पर मुल्क में एक अलग मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं, एक उस दावे पर कि जो जिसमें जमहूरियत नहीं है। देखिए, इस्लाम के नाम पर अगर आप दीन कोई मुल्क मांग रहे हैं, मांगा था हमारे बुजुर्गों ने, जी। तो इस्लाम में तो जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है, कोई कभी भी नहीं रही। तो ये इस पे बहुत सारा ज्यादा बहस के बावजूद आप यहीं पहुंचेंगे कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। इस्लाम एक इलाहियाना, एक उलूही, एक वही की बुनियाद पर एक निज़ाम है। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी भी ये नहीं हुआ कि जो बाद के लोग हैं वो कहें कि जी हम तो चूंकि रसूल नहीं हैं तो हम तो मुतफिका मिलजुल के फैसलों से काम करेंगे, और उसका कोई निज़ाम हो। तो निज़ाम तो दिया नहीं था इस्लाम ने। इस्लाम ने जमहूरियत का या पॉलिटिक्स पॉलिटिकल सिस्टम का तो दिया ही नहीं निज़ाम। कोई निज़ाम नहीं दिया पॉलिटिकल निज़ाम जिसमें, यानी जिसे हम कहते हैं ना उलिल अम्र। वो इतनी बात कुरान ने कही कि अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह और उसके रसूल और आप अपने में से जो साहिब हुक्मरानी हो, जो साहिब अमर हो, यानी जिसके पास हुक्मरानी है, जो हुक्मरान है, उसकी इताअत करो। अल्लाह की करो, नबी की करो, और उसकी करो जो तुम में से तुम्हारा हुक्मरान है। कैसे बना, इसके ऊपर तो बात ही नहीं की। शूरा बैनकुम की बात की। शूरा बैनकुम तो सकीफा बनु सादा में भी हुई थी। यही शूरा था ना, जो वो को आर्बिट्रेरी, बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ लोग मदीना में जो अंसारी थे वो इकट्ठे हो गए कि जी अब हमारी बारी है, रसूल को हमने मदद दी थी, तो अब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेलत के बाद, विसाल के बाद, अब हम लीडर होंगे। तो वो वहाँ की इतनी मुशावरत थी, जो 70-80 लोग बैठे थे, उनकी ना किसी मदीना के सब लोगों को पता नहीं था। सारे
جو صحابی تھے وہ بھی وہاں نہیں تھے، قبائل کے نمائندے بھی نہیں تھے، تو وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہت آ گئی، جو خلافت کے 3-4 لوگ ہیں جی وہ بھی اسی طرح پہلے جو تھے وہ 70-80 لوگوں کی اس بحث میں سے بنے، اور وہ بھی بڑی ان پلیزنٹ بحث ہے جو ہوئی، جو ریکارڈڈ ہے۔ اس کے بعد حضرت بکر نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ 6 آدمیوں والا واقعہ جو پہلے بھی ہم نے اور سب مسلمانوں کو کہ آپس میں بیٹھ کے طے کرو، نہیں تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، تو یہ پھر وہ ہو گیا ان میں سے ایک۔ پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ وہ بنے، تو ان کو نہیں مانا انہوں نے، امیر معاویہ نے نہیں مانا، اور اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے حکومت جب قائم کر لی حضرت علی کی شہادت کے بعد، تو پھر انہوں نے اپنا بیٹا مقرر کر دیا، بیٹے نے پھر بیٹا مقرر کر دیا، پھر وہ چل پڑی بنو امیہ کی حکومت، بادشاہت۔ اس بادشاہت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کو مارا۔ اب یہ جو آپ ساری جو بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کے اسلام کے ٹیمپرامنٹ میں دینی حکومت کی بنیاد پر، اور اس ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا جی تلوار، جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی ہم ہندوستان میں حکمران تھے، اور وہ تلوار چھوڑ دی ہم نے تو اب ہم نہیں۔ یعنی ہر بات میں آپ کا جو حکم آیا 2 باتوں کا آیا اسلام کی حکومتوں میں، نمبر 1 بادشاہت ہوگی، نمبر 2 آرمی والے تگڑے آدمی کی ہوگی جس کے پاس فوج ہے۔ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کوئی سسٹم تھا؟ جو بھی بادشاہ موروثی آئے وہ فوجوں والے تھے، اور وہ جتنی دیر انہوں نے حکومت کی ہے وہ کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کرتے رہتے تھے۔ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہوئے کہ جتنی دیر بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں وہ ان میں 2 باتیں زبردست فیصلہ کن 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ حکومت ایک بادشاہ کے ہاتھ میں رہی، وہ خلیفہ ہو، اور بعد میں بادشاہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ہی کہا، صحیح ان الیکٹڈ ان ریپرزینٹیو، کوئی انہوں نے مسلمین نے ان کو نہیں بنایا، مگر وہ خلیفۃ الاسلام، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا خلیفۃ الرسول نہیں، نہ میں امیر المومنین کہلاؤں گا، خلیفہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد وہ سارا انداز جو تھا وہ بن گیا حکمران کا کہ جو خلیفہ رسول کا نہیں ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، اب ایک تو اس میں یعنی ایک بات یہ کہ وہ امیر المومنین یا اولو الامر جو ہے وہ ہے تو مسلمان، مگر وہ اکیلا بادشاہ ہے، کسی مشاورت کا پابند نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیشہ مسلمانوں کی رہی، مسلم مملکت کے حکمرانوں کی رہی، وہ تھی کہ وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے فوج کشی کرتے رہتے تھے۔ ساری ہسٹری میں کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ یہ پیریڈ علم و فضل کی، اکانومی کی گروتھ کی اور علم و عقل کو بڑھا کے، تو اب مسلم عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کو اپنے ہارڈ ورکس کے ذریعے انہیں بہتر بنانے کا دور ہے۔ ہر دور میں فتح ہی کیا، اور جو تھے ذمی ان سے ٹیکسز وصول ہوتے تھے۔ مسلمز بھی اپنی کاروبار بھی کرتے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ جو فوج کا رول ہے نا وہ کبھی نہیں رکا۔ تو پھر جمہوریت کا، پھر اگر ہم کہیں جمہوریت تو یہ تو پھر ایک کنٹراڈکشن ہے نا، تضاد پھر آ گیا اس میں۔ بالکل ہے۔ آپ جمہوریت کے دیکھیں، دنیا میں صرف ایک ملک ہے، غالباً ایک ملک ہے یا 2 ہوں گے، اسرائیل کو گن لو، یہ امریکہ مثلا ایک ملک ہے جو پہلے دن سے ہی، جس دن انہوں نے آزادی لی تو وہ جمہوری ہو گئے۔
اور ان کا وہ نظام آج تک جمہوریت کا سٹیبل چل رہا ہے. ادروائز دنیا بھر کی بھی جتنی جمہوریتیں ہیں وہ لمبا عرصہ لڑائیوں کے بعد جمہوری بنے ہیں. پاکستان میں اس لیے ممکن تھا جمہوری ہو جانا، اسلام کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا. اسلام کی بنیاد پر جمہوریت نہیں ہو سکتی. اسلام میں جمہوریت کا نظام موجود نہیں ہے. اگر کوئی آدمی، علماء کرام بھی صرف اپنی وہ دستار پہن لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک گروپ کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ حکمران ہو جاتے ہیں، وہ بھی دوسرے کو نہیں برداشت کرتے، اپنے فرقے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس لیے کہ انڈیا ساتھ والا ملک ڈائریکٹلی جمہوریت کی طرف گیا، اور پچھلے 80 سال ہو گئے اب وہ مسلسل جمہوریت کے اوپر قائم ہے. ہو سکتا تھا پاکستان، کیونکہ پاکستان اسی جمہوری نظام میں، اسی مملکت میں سے بنا تھا. لیکن چونکہ اس نے اپنا جو تشخص ہے وہ الگ کر لیا نا، اس لیے جمہوری تشخص، نیشنلزم کا تشخص نے قبول نہیں کیا. علامہ صاحب نے، جو اس کے مفکر اعظم ہیں، انہوں نے بھی مسلسل قومیت کو گالی دی. انہوں نے کہا قومیت ایک بت ہے، اس بت کی ہم نے پرستی نہیں کرنی. اچھا، کیا دین بت ہے؟ مجھے نہیں پتا. ایک نظریے کو بت کہنا، دوسرے نظریے کو کہنا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ نرالی منطق تھی علامہ صاحب کی. دین، اگر دین کا بت مقدس ہے، اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں ہوتا، تو قومیت کا کیوں مقدس نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے کہا جی قومیت تو بت ہے، یہ تو ہم نے بت پرست تو ہم نہیں ہیں. تو اب جب بت پرست نہیں ہے تو دیکھیں، اب یہ باریک سا ایک پوائنٹ، زیادہ فلسفیانہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا جرات کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین کوئی ان پڑھ نالائق لوگ نہیں ہیں، ہمارے دوست سنتے ہیں جو ان کو بہت باتوں کا ہم سے زیادہ پتہ ہے. ایک بات سوچیں کہ ایک دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز ہے اور اس کے علاوہ کوئی اقتدار میں شامل نہیں، اور ان کے بعد ان کا جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کی ذات کوئی شریک نہیں، نبی کی ذات کوئی شریک نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو بیچ میں شامل کر لیں کہ سارے لوگوں کی رائے ہوگی؟ یہ تو اس نظام کی تو بنیاد ہی شراکت کی نفی ہے. شرک ہو جاتی ہے جمہوریت، شرک ہے. اسلام کے مطابق جمہوریت شرک بن جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو شامل کر رہے ہو اقتدار میں، جبکہ اقتدار کا مالک خدا اور اس کا رسول ہے. اور آپ اس کے نام پر کریں گے حکومت، تو آپ اکیلے حکومت کر سکتے ہو. آپ خلفاء آپ کے جتنے تھے، بادشاہ جتنے تھے، وہ اکیلے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کروں تو میری تابع داری کرنا، اور اگر ہٹوں تو میرے خلاف ہونا. لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارے اگر مفادات اور نظریات کے خلاف جاؤں تو مجھے ہٹا دینا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساتھ والے ملک میں تو وہ ویسے ہی دیوتاؤں کا اور شرک کا نظام ہے. ایک خدا تو ہے نہیں ان کا، ان کے تو 50 کروڑ خدا ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں. تو وہ جتنے وہ بندے ہیں نا، وہ ان کے یہاں بنیادی جو ملک کا نظام ہے اس میں راجے مہاراجے چپے چپے پہ ہوتے تھے. آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، انڈیا کی تاریخ میں کوئی مرکزی حکومت نہیں بنتی تھی کبھی. اب اگر وہ آ کے بنی ہے، وہ کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ ڈائیورسٹی، جو ان کے ہاں ڈائیورسٹی کا اور اقتدار کے منتشر ہونے کا نظام رہا ہے ہمیشہ. اقتدار منتشر تھا، ایک ہاتھ میں یا مرکز میں نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے جو آپ جمہوریت بنائی تو اس میں وہ منظم ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے ریاستیں، یا جنہیں صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں، ان کو انہوں نے مکمل اختیارات دیے، اور نیچے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو مکمل اختیارات دیے. انہوں نے جو آئین بنایا وہ انڈیا کے مزاج کے مطابق تھا. ایک طرف تو قائد اعظم اور ان کے ساتھی دنیا بھر کی ڈیموکریسی سے متاثر تھے،
اور جدید علوم سے متاثر تھے، دوسری طرف ان کو اسلام کی پابندی کا بھی پرابلم تھا کہ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو اس کنفیوژن میں یہ ملک آئین نہیں بنا سکا. آپ غور کریں، آئین نہیں بنا سکے، آج بھی نہیں بنایا ہوا. یہ کہنا کہ جی ہمارا آئین ہے اور ہم نے اس آئین نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس آئین نے بالکل جوڑ کے نہیں رکھا ہوا. ابھی آپ عمران خان کو ہٹانے کے بعد آپ نے 3 دفعہ اس آئین کا مذاق اڑایا. ہاں جی، سمیت عمران خان اس نے بھی. عمران خان ہر کسی نے اڑایا کہ جو جرنیل آئے ان کے علاوہ ہم خود ابھی ہم نے کہا کہ ہاں جی ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ جی یہ آئین کے مطابق، آئین تو بنا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں بنا، کیونکہ آئین آپ کا آج بھی اسلام ہے. اور دنیا میں اسلامی نظام کا جو طریقہ ہے اس میں بادشاہت ہے. اب بادشاہت کا یہاں پہ رول آ نہیں پا رہا کیونکہ آپ مغرب کے اور جمہوری ملکوں کے زیر اثر ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ایک ایلیمنٹ ہے نا آپ کا تگڑا، جی وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے آرمی. آپ کے مزاج میں 2 چیزیں تھیں، بادشاہت اور آرمی. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ خلیفہ ہوتا تھا جو بادشاہ تھا، اور وہ ہمیشہ جنگ جاری رکھتا تھا، کسی نہ کسی ملک پہ چڑھائی ہوتی رہتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیاد تھی عسکریت، بنیاد تھی وحدانیت اور عسکریت. وحدانیت یعنی واحد، اللہ واحد، رسول واحد، اور اس کا نمائندہ اولی الامر واحد. تو اس واحد کے ساتھ دوسری تھی عسکریت، وحدانیت اور عسکریت. اچھا. یہاں وحدانیت نہ ہو سکی کیونکہ آپ دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، جمہوری دنیا میں آپ قابو آئے ہوئے ہیں، کر نہیں سکتے. تو عسکریت آپ کی نہیں ہٹ سکتی. عسکریت کیوں نہیں ہٹتی؟ کیونکہ عسکریت طاقت کا مرکز ہے. عسکریت طاقت کا مرکز ہے. جو بادشاہ ہے وہ آج کے دور میں نہیں بن سکتا کیونکہ اتنے ڈیوائیڈڈ ملک میں بادشاہ کیسے بنے گا؟ اس کے پاس طاقت کوئی نہیں. طاقت جس کے پاس ہے وہ جرنیل ہے. تو جرنیل آپ کا کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز جو آپ کا ہوتا ہے نا، وہ کس طرح سے بادشاہ کی طرح نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ مکمل بادشاہ کی طرح ہوتا ہے. اس دنیا بھر میں آرمی کا جرنیل اس طرح طاقتور نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں ہے. وہ بار بار ہمارے دوست بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی آرمی تو وہ نظام ہے کہ جدھر کمانڈر چیف دیکھتا ہے ادھر ساری آرمی دیکھتی ہے. یہ باقاعدہ میں سن کے تھک گیا. یہ ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں، بالکل نہیں ہوتا. دنیا میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کے دیکھنے کے ساتھ پوری آرمی نہیں دیکھتی. آرمی کے تمام لوگ اپنے اپنی طرح سے سوچتے ہیں، اور جب تک جمہوری حکومت کا ایک سربراہ جو صدر ہے، مثلا امریکہ میں، فرانس میں بھی صدر ہے، وہ جب تک فیصلہ نہیں کرتا تو جرنیل کی طرف، جرنیل کے دیکھنے سے نہیں آرمی دیکھتی. یہاں آپ کے ہاں چونکہ کوئی وہ سربراہ موجود نہیں ہوتا جس کی طرف آرمی دیکھے، تو وہ صرف آرمی اپنے جرنیل کی طرف دیکھتی ہے، اور جرنیل کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں. وہ جس کو چاہے اڑا دے، جس کو چاہے بٹھا دے، سویلین گورنمنٹ میں بھی اور اپنی آرمی میں بھی. جن لوگوں کو وہ چاہے ہٹا دے، جن لوگوں کو چاہے پروموٹ کر دے. ابھی باجوہ جیسے معمولی جرنیل، جنرل باجوہ بہت معمولی جرنیل، کوئی جرنیل کوئی نہیں تھا. وہ تو زیادہ تر تو پالیٹکس میں لگا رہا. صحیح. اور ہمارے بہت سارے جرنیل بیچارے نام کے جرنیل ہیں، انہوں نے کوئی کبھی جرنیلوں والوں کو کام کیا نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں باجوہ صاحب بھی کس قدر مینیپولیٹ کر رہے تھے. یہ فوجی آگے بڑھا دو، ان کو میجر جنرل بنا دو، ان کو کیوں؟ اتنا اختیار ہے جرنیل کے پاس، وہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ کن لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ان کے کیا کریڈینشیلز ہیں جن کو پروموٹ کرنا. تو مرکز وہ طاقت کا خود رہتا ہے. اب اس لیے پاکستان کے اس پولیو زدہ نظام میں صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے آرمی. اور عسکریت کو ہم بہت پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فوج، ہاں دنیا میں ہم نے دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے
اور وہ دنیا کو فتح ہم نے کیا اور باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو وہ کیڑا امتحان کر چکا ہے؟ فوج کا امتحان ہوا ہے ہمیشہ. آپ نے اور کوئی تیر نہیں چلایا ہوا. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان. ہمارا ڈرامے کا ہمارے ڈرامے والے کینیڈا میں بیٹھ کے تو وہ کر رہے تھے میرے خیال ہے وہ ہم یا کون سا جو چینل وہ فلموں کا ڈراموں کا وہ ایوارڈ کی سیریمنی تھی اس میں کھڑے ہو کے پورے جو پاکستانی یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور سارے ایکٹر اور ایکٹریسز آدھے ننگی خواتین ہماری وہ کھڑے ہو کے تو تقریر وہ کر رہے تھے گانا گا رہے تھے کہ باطل سے ڈرنے والے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار چکا ہے تو امتحان. اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا ترانہ وہ کینیڈا میں کر رہے تھے اور چھوڑ کے چلے گئے ہوئے پاکستان کو. پاکستان کے لوگ بھی پاکستان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مت کہیں کہ پاکستان میں لوگ پاکستانی ہیں. تو ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. بالکل نازک دور سے گزرتا ہے اور نازک دور سے ہی گزرتا رہے گا کیونکہ جب تک نظام لوگوں کے ذہنوں میں نہ بیٹھے اور وہ نظام آج کی دنیا کے مطابق نہ ہو یہ تو نازک دور ہی رہے گا. آپ کے ذہن سوچتے ہیں مڈل ایجز کا نظام اسلام کا اور فوج کی تعریف کرتے ہیں اور دل آپ کے یہ سوچتے ہیں اور آپ کے جو ذہن ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آج کی دنیا میں جمہوریت چاہیے, آج کی دنیا میں آئین ہوتا ہے, آج کی دنیا میں قوم ہوتی ہے. اور وہ بالکل وہ فکری باتیں آپ سنتے ہو لیکن جذبات آپ کے طالبان کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ اچھے فائٹر ہیں یا اپنی آرمی کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایک جرنیل بڑا طاقتور ہے. تو یہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. آج کا یہ بحث ہماری یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور جاتے جاتے ریکویسٹ کر دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. جی آپ ہمارے سبسکرائب کریں. ہم برے لوگ نہیں ہیں, نیک نیت ہیں اور آپ کو اگر ہماری بات کسی وقت کوئی بری لگے تو بحث کے لیے ہمیں پرامپٹ کریں, بتایا کریں کہ یہ بات آپ کی اچھی نہیں ہے اور کیوں اچھی نہیں ہے. جہاں مطلب کبھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا ایک کامنٹ میں نے پڑھا تھا مجھے دلچسپی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ دین کا آپ کو بہت سطحی علم ہے, آپ کو گہرائی کا پتہ نہیں ہے. تو وہ میں اس کے بعد سے اب جو فرقوں کے سربراہ ہیں نا ان کے ولاگ بڑے غور سے سنتا ہوں اور ان کے ایک مناظرہ سن رہا تھا جس میں 1.5 گھنٹے کی مناظرے کی ساری کارروائی میں صرف ایک بنیادی بات تھی کہ تو یہاں لکھ دے کہ تو نے ہمارے بزرگوں کو کافر کہا تھا. وہ بار بار سرک رہا تھا کہ میں بات پہلے کر لیں. انہوں نے کہا نہیں پہلے لکھ, تم نے یہ کہا تھا نا تمہارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو کافر کہا تھا تو تم بتاؤ تم کافر سمجھتے ہو. اور جب تک اس نے لکھا نہیں وہ بات آگے بڑھی نہیں اور جب وہ لکھ دیا اس نے تو اس نے کہا کہ بس گل تو ختم ہو گئی. اور یہ بھی ہے سطحی علم اس لیے بھی کیونکہ ہم جب تک داڑھی نہ رکھے اور شاید ہمیں وہ لوگ سنیں گے نہیں کہ آج داڑھی کے بغیر تو مطلب بات نہیں ہوتی نا جی. نہیں لیکن ہم حاضر ہیں, ہمیں بتائیں آپ کے کہاں پہ غلطی ہے. ایسے نہیں, میری یہ درخواست ہے اپنے سامعین سے جو ہماری مہربانی کرتے ہیں بات سنتے ہیں ان سے درخواست ہے اگر آپ لگے آپ کو کہ یہ بات علم کے مطابق یا حقیقت کے مطابق غلط ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں 1-2 فکروں میں کہ یہ بیان آپ کا غلط ہے, آپ فلاں کتاب پڑھ لیں یا فلاں چیز دیکھ لیں, پھر میں وہاں سے دیکھ کے اپنے آپ کو صحیح کر لوں, اصلاح کر لوں اپنی. مقصد میرا تو کبھی بھی میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, کبھی بھی کام رکا نہیں پڑھنے سمجھنے کا. بچے مجھے سمجھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو مجھے سمجھائے لیکن شامل ہوں. اگر آپ سبسکرائب کریں گے ہمارے سننے والوں میں شامل ہوں گے ہمیں بتائیں گے تو بہت سارا معاملہ آگے بڑھے گا. شاید قوم کو بھی کوئی دن ایسا آئے کہ بہت سے لوگ کسی اچھی بات پر متفق ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو.